हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज आप सुन रहे हैं कृष्णचंद्र की लिखी कहानी शहज़ादा। सुधा खूबसूरत थी ना बदसूरत, बस मामूली सी लड़की थी। सांवली रंगत, साफ सुथरे हाथ पाँव, मिजाज की ठंडी मगर घरेलू, खाने पकाने में होशियार, सीने पिरोने में ताक, पढ़ने लिखने की शौकीन, मगर न खूबसूरत थी न अमीर न चंचल। दिल को लुभाने वाली कोई बात इसमें न थी। बस वो तो एक बेहद शर्मीली सी और ख़ामोश तबीयत वाली लड़की थी। बचपन से ही अकेले खेला करती, मिट्टी की गुड़ियाँ बनाती और उनसे बातें करती। उन्हें तिनकों की रसोई में बिठा देती और ख़ुद अपने हाथ से खेला करती। जब कोई दूसरी लड़की उसके करीब आती तो गुड़ियों से बातें करते करते चुप हो जाती। जब कोई शरीर बच्चा उसका घरौंदा बिगाड़ देता तो खामोशी से रोने लगती, रोकर खुद ही चुप हो जाती और थोड़ी देर के बाद दूसरा घरौंदा बनाने लगती। कॉलेज में भी उसकी सहेलियां और दोस्त बहुत कम थे। वो शर्मीली तबीयत अभी तक उसके साथ चल रही थी, जैसे उसके माँ बाप की गरीबी ने बढ़ावा दे दिया हो। उसका बाप जीवन राम नाथू मिलवॉच मर्चेंट के यहाँ चांदनी चौक की दुकान पर 30 साल से सेल्समैन चला आ रहा था। उसकी हैसियत ऐसी न थी कि वो अपनी बेटी को कॉलेज की तालीम दे सके। उस पर भी जो उसने अपनी बेटी को कॉलेज में भेजा था, महज इस ख्याल से कि शायद इस तरीके से उसकी लड़की को कोई अच्छा खाविंद मिल जाएगा। कभी कभी उसके दिल में ये ख्याल भी आता था, मुमकिन है कॉलेज का कोई अच्छा लड़का ही उस पर आशिक हो जाए। मगर जब वो सुधा की सूरत देखता, झुकी हुई गर्दन, खामोश निगाहें और उसकी कमगोई का अंदाज़ा करता तो एक आह भरकर चुप हो जाता और अपना हुक्का गुड़गुड़ाने लगता। सुधा के लिए तो कोई बर घेर घार कर ही लाना होगा, मगर मुसीबत ये है कि इस तरह के बर बड़ा जहेज़ मांगते थे और उसकी हैसियत ऐसी न थी कि वो बड़ा तो क्या छोटा सा भी जहेज़ दे सके। जहन के बहाव में बहते बहते उसने ये भी सोचा कि आजकल मोहब्बत की शादी बड़ी सस्ती रहती है। अब मालिक राम की बेटी गोपी को ही देखो, बाप हेल्थ मिनिस्ट्री में 3रे दर्जे का क्लर्क है, मगर बेटी ने एक लखपति ठेकेदार से शादी कर ली है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाप क्वार्टरों में रहता है, मगर लड़की एयर कंडीशन मोटर कार में बैठकर अपने मैके वालों से मिलने आती है। हाँ, मगर गोपी तो बहुत खूबसूरत है और हमारी सुधा तो बस ऐसी है जैसे उसकी माँ। उसके लिए तो किसी बर को घेरना ही पड़ेगा, जिस तरह सुधा की माँ और उसके रिश्ते वालों ने मुझे घेरा था। 2-3 जगह सुधा की माँ ने बात चलाई थी, मगर वो बात आगे न बढ़ सकी। मगर एक बार तो उसने बंद इतना मजबूत बांधा कि लड़का खुद घर चलकर सुधा को देखने आ गया, मगर सुधा उसे पसंद ना आई। लड़का खुद भी कौन सा अच्छा था, मुँह चेचक मारा ठिंगना सा उस पर हकलाता था, जामुन का सा रंग, मगर गोरी लड़की चाहता था और जहेज़ में एक स्कूटर मांगता था। यहाँ सुधा का बाप एक साइकिल तक न दे सकता था, इसलिए मामला आगे चलता भी तो कैसे चलता। मगर ये सुधा के बाप को मालूम न था कि उस बदसूरत ठिंगने के इनकार पर खुद सुधा कितनी खुश हुई थी। वो और उसके भी 2 बरसों में जो लड़के उसे देखने आए वो इनकार करके चले गए। उन सब की सुधा किस कदर दिल ही दिल में शुक्रगुजार थी। वो ऊपर से जितनी ठंडी थी, अंदर से उतनी ही लावा थी। ये कोई नहीं जानता था कि सुधा के तख़य्युल की उड़ान कितनी ऊंची और वसी है। अपनी तंग व तारीक सी दुनिया से बाहर निकलकर उसकी कल्पना कैसी कैसी सुंदर जगहों पर उसे ले जाती थी। इस बात को न तो उसका बाप जीवन राम जानता था, न उसकी माँ मगही जानती थी कि सुधा कितनी अजीब लड़की है। वो बाहर से मामूली रंग रूप की लड़की थी, मगर उसने अपने दिल के अंदर एक चमकती हुई ज़िंदगी छुपा रखी थी, जिस तरह लाल गुदड़ी में छुपा रहता है। और ये तो हमारी रिवायत है, क्योंकि अपने मैले कुचैले बनिए को देखकर कभी ये एहसास नहीं होता कि उस आदमी के पास इतना सोना होगा। इसीलिए तो वो शर्मीली थी।
وہ اپنا بھید کسی کو کیوں بتائے؟ شاید لوگ اس پر ہنسیں گے، اور جو کچھ وہ سوچتی تھی وہ سب کتنا عجیب ہوتا تھا۔ یہ کالج کی سندر سجیلی لڑکیاں اگر اس کے حسن کی موہنی دیکھ لیں تو دھک سے رہ جائیں، اور یہ لمبی لمبی کاروں والے دیوتاؤں کی طرح اٹھلاتے ہوئے نوجوان اگر اس کے دل کی راکٹ جہاز دیکھ لیں تو کیا حیرت میں نہ کھو جائیں؟ وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں، اور ٹھیک بھی ہے۔ گھر کی دھلی ہوئی شلوار اور سلوٹوں والی سیاہ قمیض پہننے والی ایسی لڑکی کو وہ بھلا کیوں دیکھیں گے؟ تو میں بھی انہیں کیوں بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں؟ تو نے کیسی لڑکی جنی ہے؟ جیون رام کبھی کبھی مگہی کو ستانے لگتا۔ ہر وقت چپ رہتی ہے، ہر وقت نگاہ نیچی رکھتی ہے، ہر وقت کام میں جٹی رہتی ہے۔ اس کے منہ پر کبھی ہنسی نہیں دیکھی۔ اب کپور صاحب کی لڑکیوں کو دیکھو، ہر وقت پھولوں کی طرح مہکتی رہتی ہیں، ہر وقت گھر کو گلزار بنائے رکھتی ہیں، اور ایک سدھا۔ جیون رام اخبار پٹک کر چپ ہو جاتا۔ مگہی 12 آنے سیر والا بھات اور چنے کی پتلی دال اس کے سامنے رکھتی ہوئی کہتی، ان بچیوں کی بات مت کرو، ان بچیوں کا باپ سپرنٹینڈنٹ ہے، 400 روپے گھر لاتا ہے۔ میری بچی کے پاس صرف 2 قمیض ہیں، اور کپور صاحب کی لڑکیاں ہی دن میں 2 سوٹ بدلتی ہیں، کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ جیون رام دانت پیس کر چپ ہو جاتا۔ اس کے دل میں بہت سے سوال ابھرتے۔ یہ چاول اتنے موٹے کیوں ہیں؟ یہ دال اتنی پتلی کیوں ہے؟ اس کی بیوی ہر وقت نچی کھسوٹی سی کیوں نظر آتی ہے؟ اس کی بچی ہر وقت چپ کیوں رہتی ہے؟ لوگ جہیز میں اسکوٹر مانگتے ہیں۔ بہت سے سوال پتلی دال کے چنوں کی طرح اس کے دماغ میں پھدکنے لگتے، مگر جب ان سوالوں کا کوئی جواب نہ ملے تو انہیں پتلی دال کی طرح ہی پی جانا چاہیے۔ FA پاس کرا کے جیون رام نے سدھا کو کالج سے اٹھا لیا۔ میں افورڈ نہیں کر سکتا، اس نے اپنے ساتھی طوطا رام سے کہا، جو سیوا مل وول کلاتھ مرچنٹ کا نوکر تھا۔ وہ بڑی آسانی سے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کالج میں پڑھانے کی میری حیثیت نہیں، مگر حیثیت کا لفظ کتنا صاف اور کھلا ہوا ہے، جیسے کسی نے سر پر 7 جوتے مار دیے ہوں، اور افورڈ میں کتنی گنجائش ہے۔ ویسے اپنی زبان میں کبھی کبھی بدیسی اور اجنبی الفاظ بھی استعمال کر لینے سے کتنی پردہ پوشی ہو جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے گھر میں کوئی اجنبی آ جائے تو گھر کے لڑائی جھگڑے پر اسی وقت پردہ پڑ جاتا ہے۔ تمہاری بیلا تو ابھی کالج میں پڑھتی ہے نا؟ اس نے طوطا رام سے پوچھا۔ ہاں، طوطا رام من کی خوشی سے چہکتے ہوئے بولا، اگلی سردیوں میں اس کی شادی ہونے والی ہے۔ لڑکا ڈھونڈ لیا؟ جیون رام نے مری ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، طوطا رام کوئل کی طرح کوکتے ہوئے بولا، اس نے خود ہی اپنا بر پسند کر لیا، کالج میں، لڑکا بڑا امیر ہے۔ جب طوطا رام چلا گیا تو جیون رام نے برا سا منہ بنایا اور طوطا رام کی پتلی آواز کی نقل کرتے ہوئے بولا، اس نے خود ہی اپنا بر پسند کر لیا، چہ۔ پھر وہ زور سے فرش پر تھوکتے ہوئے بولا، حرام زادہ۔ 2 سال گزر گئے۔ سدھا اب آصف علی روڈ کی ایک فرم میں ٹائپسٹ تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش، باوقار اور محنتی ہو گئی تھی۔ گھر کی حالت بھی اچھی ہو گئی، کیونکہ سدھا گھر میں 100 روپے لاتی تھی۔ دفتر کے کام سے فارغ ہو کر وہ اسٹینو کا کام سیکھنے جاتی تھی۔ BA کرنے کا ارادہ بھی رکھتی تھی۔ گھر کی حالت ذرا بہتر ہونے پر جیون رام اور مگہی نے سدھا کے بر کے لیے زیادہ اعتماد سے کوشش شروع کر دی تھی۔ وہ سدھا کی تنخواہ میں بہت کم خرچ کرتے تھے اور اسکوٹر کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے۔ بہت دنوں کے بعد جیون رام ایک لڑکے کے والدین کو اسکوٹر کا لالچ دے کر گھیرنے میں کامیاب ہوا۔ منگنی کی رقم، بیاہ کا جہیز، جہیز کی نقدی، جہیز کا سونا، ساری ہی ضروری باتیں طے ہو گئیں تو موتی، جو لڑکے کا نام تھا اور واقعی شکل و صورت میں موتی ہی کی طرح اجلا اور خوبصورت تھا، اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے آیا۔ موتی نے گہرے براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کی سنہری رنگت پر اس کے سیاہ گھنگریالے بال بے حد خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ اس کی قمیص سے کف کے باہر اس کے ہاتھ بڑے مضبوط اور خوبصورت لگتے تھے، اور جب وہ سجی سجائی سدھا کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو اندر ہی اندر اس معصوم لڑکی کا دل پگھل گیا، اور چائے کی پیالی اس کے ہاتھوں میں بجنے لگی،
اور بڑی مشکل سے وہ چائے کی پیالی موتی کو پیش کر سکی۔ موتی چائے پی کر اور شکریہ ادا کر کے بڑی سعادت مندی سے رخصت ہو گیا اپنی بہنوں کے ساتھ۔ دوسرے دن اس کی بہنوں نے کہلا بھیجا، لڑکی پسند نہیں۔ اس رات سدھا نہ سو سکی۔ رات بھر اس کی آنکھوں میں موتی کا خوبصورت چہرہ اور اس کا باوقار جسم ڈولتا رہا، اور رات بھر موتی کے ہاتھوں کا خفیف سا لمس اس کی روح کو گدگداتا رہا۔ لڑکی پسند نہیں۔ مگہی غصے سے ساگ کو کڑاہی میں بھونتے ہوئے بولی، اور خود تو بڑا یوسف ہے، اپنی رنگت پر بڑا اتراتا ہے، مگر اپنی پکوڑا ایسی ناک نہیں دیکھتا، اور اپنے حبشیوں ایسے گھنگرالے بال نہیں دیکھتا، اپنی بہنوں کو نہیں دیکھتا۔ ایک تو بھینگی تھی، صفا بھینگی، دوسری پاؤڈر سرخی کی ماری صورت کی چوہیا لگتی تھی، تیسری کے بال دیکھے تھے تم نے، جیسے بنیے کی بیئی کے پھوسڑے۔ لڑکی پسند نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اتنے زور سے کڑاہی میں کرچھی چلائی جیسے وہ ساگ کے بجائے اس لڑکے کو بھون رہی ہو۔ سدھا نے محسوس کیا کہ اس کے گھر والوں، بلکہ گھر کے باہر محلے والوں اور شاید دفتر والوں کا بھی خیال تھا کہ سدھا کچھ محسوس ہی نہیں کرتی، بلکہ دفتر کے کام کے لیے نہایت مناسب لڑکی ہے۔ نہ کسی سے عشق کرے، نہ کسی کو عشق کی ترغیب دے۔ دن بدن اس کی آنکھیں میلی، ہونٹ سکڑے ہوئے اور چہرہ دھواں دھواں ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی صورت ایسی ٹھنڈی اور ٹھس نکل آئی تھی کہ اسے دیکھ کر کسی برف خانے کا امکان ہونے لگا تھا۔ کلرک آپس میں چمگوئیاں کرتے ہوئے کہتے، جو آدمی سدھا سے شادی کرے گا اسے پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اس لیے کہ موتی کے انکار کرنے پر سدھا کے دل پر کیا بیتی یہ تو کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ پہلی بار اس نے زندگی میں کسی کو دل دیا تھا، اور یہ کسی کو معلوم نہ تھا ہوتا بھی کیسے، اور کہتی بھی کیا کسی سے، کہ جسے میں نے چاہا وہ مجھے دیکھنے آیا تھا اور ناپسند کر کے چلا گیا۔ لوگ تو عشق میں روتے ہیں، وہ بیچاری کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ اس دن اس نے دفتر میں اوور ٹائم کیا، اور جب اندھیرا خاصا بڑھ گیا تو وہ دفتر سے باہر نکلی اور بھورے رنگ کا پرس جھلاتی ہوئی سامنے آصف علی پارک میں چلی گئی اور ایک بینچ پر تنہا بیٹھ گئی۔ یہ پارک دلی گیٹ کے سامنے ایک چھوٹا سا خاموش گوشہ تھا۔ چند پیڑ تھے، چند بینچیں تھیں، چند قطعے تھے گھاس کے، اس کے چاروں طرف ٹریفک کا شور تھا، مگر آج یہاں نسبتاً خاموشی تھی۔ سدھا ہر روز یہاں آتی تھی اور آدھ پون گھنٹہ اکیلے بیٹھ کر تازہ دم ہوتی تھی۔ تھوڑے عرصے کے لیے اپنے خیالوں کی لہروں پر دور تک تیرتی ہوئی نکل جاتی۔ اسے تنہائی سے ڈر نہ لگتا تھا، تنہائی اس کا واحد سہارا تھی۔ اندھیرے سے اسے ڈر نہ لگتا تھا، بلکہ اندھیرا اس کا دوست تھا۔ گنڈوں سے اسے ڈر نہ لگتا تھا، جانے اس کی شخصیت میں کون سی ایسی بات تھی کہ گنڈے بھی اسے دور سے ہی سونگھ کر چل دیتے تھے، کترا کے نکل جاتے تھے۔ آج اندھیرا تھا اور پیڑ کے نیچے گہری خاموشی۔ پتھر کا بینچ بھی خوب ٹھنڈا تھا۔ چند منٹ تک سدھا خاموشی سے اس بینچ پر بیٹھی رہی، مگر جب اس کی تکان نہ گئی تو وہ اٹھ کر پیڑ کے نیچے چلی گئی اور تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ یکایک کسی نے اس سے کہا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو، اکیلی؟ سدھا نے آنکھیں کھولی۔ سامنے موتی مسکرا رہا تھا، وہی خوبصورت براؤن سوٹ پہنے، وہی سفید دانتوں والی جگمگاتی ہوئی مسکراہٹ۔ اس کے ہاتھ اتنے ہی خوبصورت تھے۔ سدھا کے حلق میں کوئی چیز آ کے رکنے لگی، وہ بول نہ سکی۔ موتی اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اس کی پتلون اس کی ساری سے مس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں میرے انکار پر غصہ آ رہا ہے نا؟ سدھا نے آہستہ سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت برا لگ رہا ہے نا؟ سدھا نے پھر ہاں کے انداز میں آہستہ سے سر ہلا دیا، اور آنسو چھلک کر اس کے گالوں پر آ گئے اور وہ رونے لگی۔ موتی نے اپنے کوٹ کی جیب سے رومال نکالا اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، مگر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ہر انسان کو اپنی پسند یا ناپسند کا حق ہے، بتاؤ حق ہے کہ نہیں؟ مگر تم نے کیا دیکھا تھا میرا جو تم نے مجھے ناپسند کر دیا؟ کیا تم نے میرے ہاتھ کا پھلکا کھایا تھا؟ میرا مٹر پلاؤ چکھا تھا
کیا تم نے میرے دل کا درد دیکھا تھا اور وہ بچہ جو تمہیں دیکھتے ہی میری کوکھ میں ہمک کر آ گیا تھا؟ تم نے میرے چہرے کا صرف سپاٹ پن دیکھا، میرے بچے کا حسن کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے وہ بات کیوں نہیں دیکھی جو زندگی بھر تمہارے پاؤں دھوتے، اور وہ بٹن جو میں تمہاری قمیص پر کاڑھنے والی تھی؟ تم میرے جسم کی رنگت سے ڈر گئے، تم نے اس سویٹر کا اجلا رنگ نہ دیکھا جو میں تمہارے لیے بننا چاہتی تھی۔ موتی، تم نے میری ہنسی نہیں سنی، میرے آنسو نہیں دیکھے، میری انگلیوں کے لمس کو اپنے خوبصورت بالوں میں محسوس نہیں کیا، تو پھر تم نے کس طرح مجھے ناپسند کر دیا تھا؟ ارے اتنی لمبی تقریر وہ کیسے کر گئی؟ اتنا سب کچھ وہ کیسے کہہ گئی؟ بس اسے اتنا معلوم تھا کہ وہ رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، اور اس کا سر موتی کے کندھے پر تھا، اور موتی اپنی غلطی پر نادم اس کے شانوں کو ہولے ہولے تھپک رہا تھا۔ اس دن وہ بہت دیر سے گھر پہنچی، اور جب اس کی ماں مگہی نے اس سے پوچھا تو اس نے کمال لاپرواہی سے کہہ دیا، دفتر میں دیر ہو گئی۔ پھر پرس کو زور سے جھلا کر پلنگ پر پھینک دیا اور اس اعتماد سے کھانا مانگنے لگی کہ اس کی ماں چونک گئی، اس کا باپ چونک گیا۔ آج سدھا کی روئی ہوئی آنکھوں کی تہہ میں خوشی کی ایک ہلکی سی لکیر تھی، جیسے گہرے بادلوں میں کبھی کبھی بجلی کون جاتی ہے۔ مگہی نے اپنے ہونٹ چبا کر چالاک نگاہوں سے اپنے خاوند کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس نے بیٹی کا راز بھانپ لیا ہو۔ جیون رام نے بھی ایک پل کے لیے مسرور نگاہوں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، پھر اپنی تھالی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ضرور کوئی بات ہے، اور سدھا چونکہ عورت ہے اس لیے اس بات کی تہہ میں ضرور کوئی مرد ہے، ایسا دونوں میاں بیوی نے اسی لمحہ سوچ لیا۔ 8-10 روز کے بعد اس شبہ کو اور تقویت پہنچی جب ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ سدھا کو دیکھنے کے لیے آیا۔ اس لڑکے کی ماں مگہی کی بچپن کی سہیلی تھی، اور کیسے کیسے جتن اور کس کس طرح کے واسطے دے کر مگہی نے اسے شیشے میں اتارا تھا، یہ صرف مگہی ہی جانتی تھی۔ اس لیے جب اس موقع پر لڑکے کے بجائے سدھا نے شادی سے انکار کر دیا تو وہ پہلے مگہی اچنبھے میں رہ گئی، پھر اس کے دل میں وہ شبہ تقویت پکڑتا چلا گیا، ضرور کوئی ہے۔ وہ چپکے چپکے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان تیار کرنے لگی، اور جیون رام حقہ پیتے پیتے اس دن کا انتظار کرنے لگا جب سدھا چپکے سے آ کر مگہی سے سب بات کہہ دے گی، اور بڈھا جیون رام پہلے تو لال پیلی آنکھیں نکال کر سدھا کو گھورے گا، تیری یہ ہمت کہ تو نے ہم سے بالا ہی بالا اپنے لیے بر پسند کر لیا، نکال دوں گا گھر سے اور چٹیا کاٹ کر پھینک دوں گا، ہمارے خاندان کی ناک کٹانے والی۔ پھر وہ مگہی کے سمجھانے بجھانے پر خود ہی نرم پڑ جائے گا، اور آخر میں حقہ گڑگڑاتے ہوئے پوچھے گا، مگر کون ہے وہ؟ اور اب کوئی بھی ہو، وہ سدھا کے بتاتے ہی جلد سے جلد اس کے ہاتھ پیلے کر دے گا۔ 25 برس کی جوان لڑکی کو گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ مگر دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، مگر سدھا نے کچھ نہ بتایا۔ اس کی ماں انتظار کرتی رہی، مگر وہ جنم جلی کبھی منہ سے کچھ نہ پھوٹی۔ تھک ہار کے اس کی ماں نے پھر 2-3 بار ڈھونڈے، مگر سدھا نے صاف انکار کر دیا۔ آخری بار جو اس کے باپ نے ڈھونڈا وہ ایک رنڈوے حلوائی کا تھا، جس کی عمر 40 سے تجاوز کر چکی تھی۔ اس روز شفق کے ڈھلتے ہوئے سایوں میں گلابی انگلیوں والی مہکتی ہوئی شام میں سدھا نے موتی کو بتایا، وہ لوگ آج میرے لیے ایک بڈھا حلوائی ڈھونڈ کے لائے تھے۔ پھر موتی نے ہنس کر پوچھا، میں نے صاف انکار کر دیا۔ تو نے انکار کیوں کر دیا پگلی؟ شادی کر لیتی تو زندگی بھر آرام سے بیٹھی مٹھائی کھاتی اور تمہیں چھوڑ دیتی۔ سدھا نے پیار بھرے غصے سے موتی کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے بھی تو تم سے شادی نہیں کی۔ موتی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا؟ سدھا اس کے گال کو اپنے گال سے سہلاتی ہوئی بولی، تم میرے پاس تو ہو، شادی سے بھی زیادہ میرے پاس، ہر وقت میری مٹھی میں گویا۔ موتی ہنس کر بولا، ہاں یہ تو صحیح ہے، میں بالکل تمہاری مٹھی میں ہوں، جب چاہو بلا لو۔ شروع میں تو تم ایسے نہ تھے۔ سدھا موتی کی طرف چنچل نگاہوں سے دیکھ کر بولی، شروع میں تو تم بڑی مشکل سے میرے پاس آیا کرتے تھے۔ شروع میں ایسا پیار بھی تو نہ تھا، اور کسی کے دل کو سمجھتے ہوئے دیر بھی تو لگتی ہے،
موتی نے سدھا کے کانوں میں سرگوشی کی اور سدھا کی آنکھیں شدت احساس سے بند ہونے لگیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے موتی کی تیز تیز سانسوں کی آنچ اپنے چہرے پر محسوس کی۔ کل کہاں ملو گے؟ جہاں تم کہو۔ لورس لین میں؟ کوٹلیہ میں گھوڑوں کی نمائش ہو رہی ہے۔ میں کیا گھوڑے خرید کر پالوں گی؟ سدھا ہنسی۔ اولڈ ہال میں ادیبوں کی نمائش ہے۔ نہ بابا۔ سدھا کانوں پر ہاتھ رکھے موتی خاموش ہو گیا۔ پھر سدھا خود ہی بولی، کل پکچر دیکھیں گے۔ وسنت سنیما میں بہت اچھی پکچر لگی ہے، میں 2 ٹکٹ خرید رکھوں گی، تم ٹھیک 6:45 بجے وہاں پہنچ جانا۔ ٹکٹ میں خرید لوں گی۔ نہیں، یہ پکچر تو میں دکھاؤں گی، تم کوئی دوسری دکھا دینا۔ میں کب منع کرتی ہوں؟ مگر بھولنا نہیں، کل شام 6:45 بجے بسنت سنیما کے باہر۔ بسنت سنیما کے باہر بہت بھیڑ تھی۔ سدھا نے 2 ٹکٹ خرید لیے اور اب وہ موتی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے احتیاطاً آدھا پاؤ چلغوزے اور 1 چھٹانگ کشمش بھی لے لی۔ سنیما دیکھتے دیکھتے کھانے کا اسے ہوکا تھا۔ 6:45 ہو گئے، 6 ہو گئے۔ پچھلے شو کے چھوٹنے کے بعد لوگ چلے گئے، نئے لوگ شو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ موتی نہیں آیا۔ چاروں طرف روشنیاں تھیں، لوگوں کی بھیڑ تھی، خوانچے والوں کی بلند آوازیں تھیں، تانگے، موٹروں اور رکشاؤں کا ہجوم تھا، اور موتی ہجوم کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اب وہ اس کی طبیعت سمجھ گئی تھی۔ اسے خاموشی پسند تھی، اندھیرا پسند تھا، تنہائی پسند تھی۔ موتی بے حد حساس اور نفاست پسند تھا۔ 6:15 کے قریب وہ سنیما ہال میں جا بیٹھی۔ اس نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر اپنا رومال رکھ دیا، چلغوزوں اور کشمش کے لفافے بھی۔ ہولے ہولے ہال بھر گیا، مگر موتی نہیں آیا۔ جب ہال کی روشنیاں گل ہو گئیں اور پکچر شروع ہو گئی تو سدھا نے موتی کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس کیا۔ وہ اندھیرے میں چپکے سے آ کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ سدھا نے اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا، بڑی راہ دکھاتے ہو۔ سوری، موتی کے لہجے میں بے حد ملامت تھی۔ میں تمہارے لیے چلغوزے اور کشمش لائی ہوں، کھاؤ۔ موتی نے کشمش کے چند دانے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیے اور سدھا مسرت کا گہرا سانس لے کر تصویر دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اب باتیں کرنے کا لمحہ نہ تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ موتی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیتی۔ موتی سرگوشی سے کہتا، میرے کندھے پر سر رکھ کر دیکھنے سے تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ تصویر تو نظر آتی نہ ہوگی۔ وہ تصویر نظر آتی ہے جو اس ہال میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا، سدھا نے بڑی گہری مسرت سے کہا۔ آہستہ آہستہ ہر شخص نے تبدیلی محسوس کی۔ سدھا کی میلی میلی آنکھیں اجلی ہوتی گئیں۔ وہ دن بدن حسین و دلکش ہوتی گئی۔ اب اس کے کپڑے انتہائی صاف ستھرے ہوتے تھے کم قیمت کے، مگر بے حد عمدہ سلے ہوئے ہوتے تھے۔ سدھا کو یہ توفیق نہ تھی کہ وہ کسی اچھے درزی کے پاس جا سکے، مگر خود ہی اس نے درزی کا کام سیکھ لیا تھا، اور بہت کم لڑکیاں کٹائی اور نئے لباس کی تراش اور ڈیزائن میں اس کا مقابلہ کر سکتی تھیں، مگر اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ یہ کپڑے خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر تیار کرتی ہے۔ اس کے دفتر کی جب کوئی دوسری لڑکی اس کے لباس کی تعریف کرتی تو سدھا جھٹ کسی مہنگے درزی کا نام بتا دیتی، جہاں صرف امیر ترین فیشنیبل عورتوں کے کپڑے تیار ہوتے تھے، اور اس کے دفتر کی لڑکیاں جل کر خاک ہو جاتیں، اور سدھا سے رشک اور حسد کے ملے جلے انداز میں پوچھتی، کیسا ہے وہ تیرا؟ گورا رنگ ہے، بال گھنگریالے ہیں، ہنستا ہے تو موتی جھڑتے ہیں، سدھا جواب دیتی۔ کیا تنخواہ لیتا ہے؟ 1200۔ 1200؟ لڑکیاں چیخ کر پوچھتیں۔ 1200 تو ہماری فرم کے مینیجر کی تنخواہ ہے۔ وہ بھی ایک فرم میں مینیجر ہے، سدھا جواب دیتی۔ ارے ہمیں دکھائے گی نہیں؟ بس ایک بار دکھا دے، ہم دیکھ تو لیں کیسا ہے تمہارا وہ۔ دکھا بھی دوں گی، کہو تو دفتر میں بلا کے دکھا دوں؟ یوں تو اس نے یوں ہی کہہ دیا تھا، ورنہ سدھا کہاں موتی کو دکھانے والی تھی۔ وہ مر جاتی مگر اپنے موتی کو نہ دکھاتی۔ ان لونڈیوں کا کیا بھروسہ،
مگر سدھا نے دفتر میں بلانے کی دھمکی اس کامل اعتماد سے دے دی تھی کہ اس سے آگے پوچھنے کی ہمت لڑکیوں کو نہ ہوئی اور وہ جل کر خاموش رہ گئیں۔ سدھا کا بوڑھا باپ کڑ کر مر گیا کیونکہ سدھا شادی نہ کرتی تھی اور محلے والے طرح طرح کی چمگوئیاں کرتے تھے، اور سدھا کا باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کہہ سکتا تھا کیونکہ سدھا جوان اور بالغ تھی اور خود مختار بھی تھی۔ اب وہ گھر میں 200 روپے لاتی۔ سدھا کا باپ مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد اگلے چند سالوں میں سدھا کے بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور وہ لوگ اپنی اپنی بیویاں لے کر اپنی ملازمتوں کے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ پھر اس کی چھوٹی بہن دجے کی بھی شادی ہو گئی۔ پھر اس کی ماں بھی اپنی بڑی بیٹی کے کنوار پنے کے غم میں سلگ کر مر گئی اور سدھا اس غم میں اکیلی رہ گئی۔ چند ماہ کے بعد اس نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور سول لائنز کے ایک عمدہ مکان کی دوسری منزل میں 2 کمرے لے کر پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگی۔ اس کے رہنے کے حصے کا دروازہ الگ سے باہر نکلتا تھا اور اب وہ اپنی نقل و حرکت میں مکمل خود مختار تھی۔ اب وہ 35 برس کی ہو چکی تھی مگر مشکل سے 30 برس کی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ کھیلتی رہتی اور آنکھوں میں خوشیوں کے سائے ناچتے رہتے۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور باوقار ہو گئی تھی۔ وہ اسٹینو بھی ہو گئی تھی۔ اس نے BA بھی کر لیا تھا۔ اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی اور کتابیں پڑھنے کا شوق بھی۔ اب وہ خوشحال اور آرام دہ اور سکون آمیز زندگی بسر کر رہی تھی۔ کئی سال سے وہ اپنی مانگ میں سندور بھر رہی تھی اور ماتھے پر سہاگ کی بندیاں سجاتی تھی، اور لوگوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی شادی کہاں ہوئی ہے اور کون اس کا خاوند ہے، مگر لوگ اتنا جانتے تھے کہ کوئی اس کا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی شامیں گزارتی ہے۔ بلکہ لوگ تو یہاں تک کہتے سنے گئے کہ جو بھی کوئی وہ ہے، اس کی اپنی کچھ وجوہ ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی، مگر وہ دونوں ہر شام کی تنہائیوں میں ملتے ہیں، اور جب دنیا سو جاتی ہے اور جب کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، جب چاروں طرف نیند غالب آ جاتی ہے، ان غنودگی سے لبریز لمحوں میں کوئی سدھا کے یہاں آتا ہے، ہولے سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور خاموشی سے اندر آ جاتا ہے۔ لوگوں نے اسے دیکھا نہیں تھا مگر لوگوں کا خیال یہی تھا۔ وہ سدھا سے کچھ کہتے نہیں تھے کیونکہ سدھا اب ایک سنجیدہ اور باوقار عورت بن چکی تھی، اور جس کے ماتھے پر سندور کا یہ بڑا ٹیکا جگمگاتا ہو، اسے کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ وہ شام سدھا کی 40ویں سالگرہ کی شام تھی اور وہ کئی وجوہ سے سدھا کو کبھی نہیں بھولتی۔ سدھا موتی کو متھرا روڈ کے جاپانی گارڈن میں لے گئی تھی جس پر باغ کی بجائے کسی خوبصورت منظر کا شبہ ہوتا تھا۔ شفق نے چوٹ کھائی ہوئی عورت کی طرح اپنا منہ چھپا لیا تھا اور رات کی سانولی زلفیں افق پر بکھیر دی تھیں۔ ہولے ہولے تارے نمودار ہونے لگے۔ آج سدھا بہت خاموش تھی۔ موتی بھی چپ چاپ سا تھا۔ وہ اب بھی اسی طرح خوبصورت تھا جیسے جوانی میں تھا۔ اب بھی وہ ہر روز اسی براؤن سوٹ میں آ کر سدھا سے ملتا تھا کہ سدھا کا حکم یہی تھا۔ اسے دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ موتی پر زندگی کے بہاؤ نے اور وقت کے گھاؤ نے زیادہ نشان نہیں چھوڑے، صرف کن پٹیوں پر سفید بال آ گئے ہیں جو اس صورت کو اور بھی باوقار اور وجیح بناتے تھے۔ اور وہ ایک چھڑی لے کر چلتا تھا جو اس کی 50ویں سالگرہ پر خود سدھا نے اسے تحفے میں دی تھی، ورنہ اس کے علاوہ اس کی صورت شکل میں، کردار اور گفتار میں کسی طرح کا فرق نہ آیا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح اتنا حسین، دلکش اور دل نواز تھا کہ اسے دیکھتے ہی سدھا کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی تھیں۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد آج بھی اسے دیکھ کر سدھا کا دل اتنے زور سے دھک دھک کرنے لگا تھا جتنا کہ پہلے روز۔ موتی نے آہستہ سے پوچھا، تم نے مجھ سے شادی کیوں نہیں کی؟ ایک دفعہ انکار کرنے کے بعد سدھا نے ہولے سے کہا، تم سے شادی نہیں کی جا سکتی تھی، صرف محبت کی جا سکتی تھی۔ اب تم یہ کیسے جان سکو گے کہ جس دن تم نے انکار کیا تھا اسی دن سے تم میرے ہو گئے تھے؟ اتنا جاننے کے لیے عورت کا دل چاہیے۔ موتی خاموش رہا۔ بہت دیر کے بعد بولا، آج تو تم 40 سال کی ہو چکی ہو، کیا تمہیں افسوس نہیں ہوتا کہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی؟
یہ سن کر سدھا بھی خاموش ہو گئی۔ اتنی دیر خاموش رہی کہ موتی کو گمان گزرا کہ کہیں سدھا اندر ہی اندر رو رہی ہے۔ سدھا، اس نے آہستہ سے اس کا شانہ ہلایا۔ میں سوچ رہی تھی، سدھا ہولے سے بولی، تم سے شادی نہ کر کے میں نے کیا کھویا ہے؟ کیا کوئی شام ایسی تھی جو میں نے تمہارے ساتھ نہ گزاری ہو؟ سوچو تو، کہاں کہاں ہم نہیں گئے، جہاں جہاں میں نے تمہیں بلایا کیا تم وہاں نہیں پہنچے؟ اور جس وقت بھی بلایا کیا اسی وقت سب کام چھوڑ کر تم نہیں آئے؟ اگر شادی کا نام رفاقت ہے تو وہ مجھے حاصل ہے۔ پھر یہ بھی سوچو کہ اس طویل رفاقت میں میرا تمہارا ایک بار بھی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ مہربان اور مسکراتے ہوئے پایا۔ سالہا سال جب میرے ہاتھوں کو تمہارے ہاتھوں کی ضرورت ہوئی، ان کے لمس کی گرمی میں نے اپنے جسم کے روئے روئے میں محسوس کی۔ کیا کوئی عورت محبت میں اس سے زیادہ پا سکتی ہے؟ سدھا نے ایک گہری مسرت سے اپنے آپ کو موتی کے بازو میں ڈھیلا چھوڑ دیا، اور پھر اسے محسوس ہوا کہ موتی کے 2 بازو نہیں بلکہ 4 بازو ہیں، بلکہ شاید 6 بازو ہیں، 8 بازو ہیں، اور وہ اپنے جسم پر اس کے بازوؤں کو محسوس کر رہی تھی جو اسے بھینچ کر اپنے سینے سے لگا رہے تھے، اور سدھا نے اپنے آپ کو ان بازوؤں کے سپرد کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب سدھا نے آنکھیں کھولیں تو اس کا پرمسرت غنودگی آمیز چہرہ بتا رہا تھا کہ اس سے ابھی ابھی محبت کی گئی ہے۔ وہ شام، وہ رات سدھا کو کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ وہ رات مکمل تھی اور ان دونوں کی زندگیاں مکمل تھیں، جیسے وقت اور عمر، چاند اور آرزو سب ایک ساتھ ایک دائرے میں مکمل ہو جائیں، اور جذبے کی ایک بوند بھی چھلک کر باہر جانے کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ ایسے لمحے کب کسی کی زندگی میں آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو اس شدت سے اپنا تاثر چھوڑ جاتے ہیں کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ شاید میں اب تک جیا ہی اس لمحے کے لیے تھا۔ شاید کچھ اسی طرح سدھا نے اس لمحے میں محسوس کیا، اور پھر کبھی اس طرح محسوس نہ کیا، کیونکہ اس واقعے کے چند دن بعد اس کے دفتر کا مینیجر تبدیل ہو گیا، اور جو مینیجر اس کی جگہ آیا اسے سدھا سخت ناپسند کرنے لگی تھی۔ ایک تو وہ بڑا بدصورت تھا، کسی زمانے میں اس کا رنگ گورا ضرور رہا ہوگا، مگر اب تو پرانے تانبے کا سا تھا، اور موٹی ناک پر مسلسل شراب نوشی سے نیلی وریدوں کا جال سا پھیلا تھا۔ اور سدھا کو اپنے نئے مینیجر کی ناک دیکھ کر ہمیشہ گمان ہوتا کہ یہ ناک نہیں، ایک انجیر ہے جو ابھی باتیں کرتے کرتے اس کے سامنے پھٹ جائے گا۔ اس کے گال جبڑوں پر لٹک گئے تھے، آنکھوں کے نیچے سیاہ گڈھے پڑ گئے تھے، سر کے بال اڑ گئے تھے، اور جب وہ بات کرتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مینڈک کسی کائی بھرے تالاب کے اندر سے بول رہا ہو۔ عجیب سی گھن آتی تھی سدھا کو اس سے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اب دفتر میں اتنے سال سے کام کرتے کرتے وہ ہیڈ اسٹینو بن چکی تھی، اور اسے دن بھر مینیجر کے کمرے میں رہنا پڑتا تھا، اور اس سے اسے انتہائی کوفت ہوتی تھی۔ لیکن اس سے زیادہ کوفت اسے یہ سوچ کر ہوتی تھی کہ اس نے اس بدصورت انسان کو اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، جیسے یہ صورت جانی پہچانی ہو، مگر کہاں؟ ذہن اور حافظے پر زور دینے سے بھی اس کی یاد نہ آتی تھی۔ دیکھا ہوگا اس مرگھلے کو کناٹ پیلس میں چکر کاٹتے ہوئے کہیں، سدھا اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے کہتی، مگر پھر کبھی وہی مینیجر کسی فائل کو خود اٹھا کر سدھا کی میز پر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ایسی جنبش کرتا کہ سدھا کا ذہن بے چین ہو جاتا، اور وہ سوچنے لگتی، کون تھا وہ؟ کس سے اس کی یہ حرکت ملتی ہے؟ کیا میرے مرحوم باپ سے؟ میرے کسی بھائی سے؟ جیسے یہ حرکت مجھے کچھ یاد دلاتی ہو، مگر کیا؟ غور کرنے پر بھی وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکتی، اور پھر اپنا کام کرنے لگتی، مگر دن بھر اس کے دل میں ایک خلش سی ہوتی رہتی۔ پہلی تاریخ کو جب تنخواہ بٹ چکی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو نئے مینیجر نے سدھا کو کسی کام سے روک لیا اور اسے اپنی میز کے سامنے کرسی پر بٹھا لیا۔ پھر اس نے ایک کیبنٹ کھول کر اس میں سے ایک گلاس نکالا اور وسکی کی بوتل اور سوڈا، اور پہلا پیگ وہ گٹاگٹ چڑھا گیا۔ سدھا اسے حیرت سے دیکھنے لگی اور غصے سے اٹھ کر جانے لگی
کہ مینیجر نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے باز رکھا اور بولا، آج جب تمہاری ترقی کی فائل میرے سامنے آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس دفتر میں سب سے پرانی ملازم تم ہو۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ سدھا چپ رہی۔ تمہارا نام سدھا ہے نا؟ مینیجر بڑی بے چینی سے بولا۔ سدھا بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے دن سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے، کیا یہ میرا نام بھی نہیں جانتا؟ آخر اس سے کیا ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے، مینیجر دوسرے پیک کا ایک بڑا گھونٹ پی کر بولا، تم وہی سدھا ہو نا جس کے باپ کا نام جیون رام ہے؟ سدھا بڑی ترش روئی سے بولی، ہاں، میرے باپ کا نام بھی فائل میں لکھا گیا ہے، پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تقریباً اٹھتے اٹھتے بولی۔ بیٹھو بیٹھو، مینیجر نے پھر اس کی منت کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، وہ غصے سے بولی۔ تم اپنے باپ کے ساتھ محلہ جندہ میں رہتی تھی نا؟ ہاں، میں ایک روز تمہارے گھر آیا تھا، تمہیں دیکھا بھی تھا، تم سے باتیں بھی کی تھی، بڈھے مینیجر نے سدھا سے کہا۔ اب تم ایک خوبصورت عورت بن چکی ہو، مگر جب تم ایسی نہ تھیں، جب تم ایک معمولی سی لڑکی تھی اور میں نے تمہیں دیکھا تھا اور تم سے باتیں بھی کی تھی۔ کب؟ سدھا بے چینی سے بولی۔ بڈھا مینیجر دیر تک سدھا کو دیکھتا رہا، آخر آہستہ سے بولا، میں موتی ہوں۔ سدھا سناٹے میں آ گئی۔ میں بڑا بد نصیب تھا جو تم سے شادی نہ کی۔ میں تمہیں اچھی طرح سے دیکھ نہ سکا، سمجھ نہ سکا۔ ان چند لمحوں میں کوئی کیا جان سکتا ہے، چونکہ ایک صورت جلد کے اندر بھی تو پوشیدہ رہتی ہے۔ میں نوجوان تھا، دولت اور گورے رنگ کا لالچی۔ جو بیوی مجھے ملی وہ دولت بھی لائی تھی اور سفید چمڑا بھی، اور اس کے ساتھ ایک مغرور، بدمزاج، ظالم اور بے وفا طبیعت بھی لائی تھی۔ چند سالوں ہی میں میرے 5 بچے ہو گئے۔ ان میں سے کتنے میرے تھے میں کہہ نہیں سکتا، مگر لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور میں سنتا تھا اور پیتا تھا اور دوسری عورتوں کے پاس جاتا تھا۔ پھر زہر بیماری کا اور شراب کا اور ناکامی کا اور بے مہری کا میری رگ رگ میں پھیل گیا، اور میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا اور بجھ گیا۔ اب وہ مر چکی ہے، اس لیے میں اسے کچھ نہ کہوں گا، اور اسے کہوں بھی کیا؟ قصور تو میرا ہے، میری ان آنکھوں کا جو تمہیں پہچان نہ سکیں۔ میری آنکھوں نے ایک ہیرا دیکھا اور پتھر سمجھ کر پھینک دیا۔ کیا تم مجھے کسی طرح معاف نہیں کر سکتی؟ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی؟ میری عمر زیادہ نہیں ہے، مجھے تو محبت بھی نہیں ملی جس کے لیے میں ساری عمر ترستا رہا۔ وہ کہے جا رہا تھا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس سے کہے، اب تم آئے ہو، بوڑھے، بدصورت اور گنجے ہو کر، خوفناک بیماریوں کا شکار، اب تم مجھ سے شادی کے لیے کہہ رہے ہو؟ مگر میں نے تو اپنی ساری زندگی تمہیں دے دی، اور تمہیں معلوم تک نہ ہوا کہ میں نے اپنی ساری جوانی تمہارے تصور میں کھو دی، اور زندگی کی ہر بہار تمہارے خیال میں گنوا دی، اور شباب کی ہر مچلتی ہوئی آرزو تمہاری ایک نگاہ کے لیے لٹا دی۔ زندگی بھر میں سڑکوں پر اکیلی چلتی رہی، تمہارے سائے کے ساتھ، اندھیرے پارکوں میں بیٹھی رہی تمہارے تصور کے ساتھ۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے تم سے ساڑیوں کے تحفے لیے، تمہارا زیور پہنا، اپنی محنت کا خون کر کے سنیما دیکھا، اور اپنے ساتھ کی سیٹ خالی رکھ کر۔ میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، اور میری کوکھ کے بچے مجھے دوری دور سے بلاتے رہے، اور میں کسی کے پاس نہ گئی۔ تمہارے خیال کو حرز جاں بنائے ہوئے اپنے کنوار پن کے 40 سال آنکھیں، کان اور ہونٹ بند کر کے تمہاری آرزو میں بتا دیے۔ میں کتنی خوش تھی، کتنی مگن تھی۔ میں نے تو تم سے کبھی کچھ نہ مانگا، نہ شادی کا پھیرا، نہ سہاگ کی رات، نہ بچے کا تبسم، بس صرف ایک تصور، ایک جھلک، ایک عکس رخ یار ہی تم سے مستعار لیا تھا، اور تم آج اسے بھی جہنم کی چتا میں جلانے کے لیے میرے شہر میں چلے آئے ہو۔ مگر سدھا موتی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور جب موتی نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ غصے سے جھنجلا گئی اور اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے باہر چلی گئی۔
باہر نکل کر سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ موتی اسے بلاتا ہی رہا۔ وہ بھاگ کر سڑک پر جا پہنچی۔ سڑک پر اندھیرا تھا، مگر پھر بھی بجلی کی بتیوں کی اتنی روشنی تھی کہ لوگ اس کے آنسو دیکھ لیتے، مگر اس نے کسی کی پرواہ نہ کی اور وہ روتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ آصف علی پارک کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹکی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ پارک کے اندر جا کر کسی پیڑ کے تنے سے سر ٹیک کر بیٹھ جائے، مگر پھر اس نے سوچا، بے سود ہے، سب بے سود ہے۔ میرے خیالوں کا شہزادہ اب وہاں نہ آئے گا، اب وہ کبھی میرے پاس نہ آئے گا۔ جب وہ یہ کچھ سوچ رہی تھی تو اس نے اپنی مانگ کا سندور مٹا ڈالا اور سہاگ بندیاں کھرچ لی اور پارک کی ریلنگ پر اپنی ساری چوڑیاں توڑ ڈالیں، اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ ساری عمر کے لیے بیوہ ہو چکی ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پلیز کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔